नस्तूरा राहिब कौन था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ईसाई राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हकीकत को कैसे पहचाना? इस तारीखी मुलाकात ने दुनिया के मुस्तकबिल को हिला कर रख दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नस्तूरा राहिब की पेशगोई क्या थी और ये वाकया किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को साबित करता है, तो इस वीडियो में जानिए इस तारीख साज वाकये का राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आया जब न कुरान नाजिल हुआ था, न मदीना ने अंसार की बैत सुनी थी, न बदर के मैदान में कोई परचम बुलंद हुआ था और न ही इक़रा की सदाएं कायनात में गूंजी थीं। ऐसे ही एक खामोश और गैर मारूफ लम्हे में एक ईसाई राहिब ने एक अजनबी बच्चे को देखा और तारीख के सबसे अहम जुमलों में से एक कहा, यही है वो आखिरी नबी जिसकी आमद की पेशगोइयां तौरात और इंजील में लिखी जा चुकी हैं। यही है वो जिसका इंतजार कौमों ने नस्लों तक किया है। ये बात किसने कही? कौन था वो शख्स जिसने नबूवत के ऐलान से बरसों पहले ऐसी पहचान कर ली जो अहले मक्का के बड़े बड़े सरदार ना कर सके? उस राहिब का नाम क्या था? नस्तूरा, एक ईसाई आलिम जो बज़ाहिर एक वीरान खानकाह में गोशा नशीन था, मगर उसकी नजर वो कुछ देख रही थी जो आंखों से नहीं दिल के नूर से देखा जाता है। ये वो लम्हा था जब सच्चाई ने पहली बार खामोशी से सर उठाया, जब एक गैर मुस्लिम की जबान से हक अदा हुआ, जब वही से पहले वही का इशारा मिला। सवाल यह है कि नस्तूरा ने आखिर क्या देखा? क्या वो किसी इल्हामी इल्म का हामिल था? क्या ये सब महज एक इत्तफाक था या कुदरत का मंसूबा? और सबसे अहम सवाल, उस बच्चे ने जिसे बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना गया, उस वक्त ऐसा क्या था जिससे राहिब चौंक उठा? ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि ये उस अजीम हकीकत की झलक है जिसे सदियां संभालती आई है। आज हम उसी लम्हे की गहराई में जाएंगे जहां एक काफिले की छांव में एक कम उम्र बच्चा, एक राहिब और सदियों पुरानी पेशगोइयां आपस में मिलती हैं, जहां सहराओं की खामोशी में एक हकीकत बोल पड़ती है। ये कहानी उस लम्हे की है जब ईमान ने लिबास नबूवत को अभी पहना नहीं था, मगर कुछ दिलों ने उसे पहचान लिया था। चलिए आइए उस सफर पर चलते हैं जहां वक्त थम जाता है और मुकद्दर की तहरीरें ज़बान पर आ जाती हैं। नाज़रीन, नस्तूरा एक ईसाई राहिब था, एक ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी दुनिया से कट चुका था मगर बातिनी इल्म और रूहानी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। उसका क़याम शाम के कदीम और तारीखी शहर बुसरा के करीब वाक़े एक खानकाह में था। बुसरा उस वक्त रोमन सल्तनत का एक अहम मकाम था जहां मसीही उलमा, राहिब और मुबल्लिगीन क़याम पजीर होते, जहां दीन मसीही की तालीम पर गहरी तहकीक और बहसें जारी रहती। नस्तूरों का शुमार भी ऐसे ही उलमाए दीन में होता था जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खुदाई इल्म की तलाश में सर्फ की। नस्तूरा का ताल्लुक नस्तूरी फ़िरक़े से था जो इब्तिदाई ईसाइयत का एक अहम मगर बाद अज़ां मुतनाज़ फ़िरक़ा था। नस्तूरी अक़ीदा रखने वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते थे, बल्कि एक जलीलुल क़द्र नबी और खुदा का बरगज़ीदा बंदा तस्लीम करते थे। वो तस्लीस के तसव्वुर के सख्त नाक़िद थे और तौहीद पर जोर देते थे। इसी बुनियाद पर वो कैथोलिक चर्च की नज़र में बिद्दती करार पाए और उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। यही वो फिक्री पस मंज़र था जिसने नस्तूरा को बाकी राहिबों से अलग शनाख्त दी। उसकी तवज्जो उन निशानियों और पेशगोइयों पर मरकूज थी जो आने वाले आखिरी नबी के मुताल्लिक थीं। नस्तूरा इल्म मार्फत का एक ऐसा चिराग था जो अपनी खानकाह में बैठा सदियों पुरानी सहीफाई तहरीरों की रोशनी में मुस्तकबिल की झलकियां देख रहा था। उसके पास तौरात, ज़बूर और इंजील के कदीम और कमयाब नुस्खे मौजूद थे जो उस ज़माने में आम लोगों की दस्तरस से बाहर थे। वो उन सहीफ़ों का गहरा मुताला करता, उनकी असल ज़बान में मफाहीम तलाश करता और हर उस इशारे को खोजता जो आने वाले नबी की तरफ रहनुमाई करता हो। नस्तूरा के पास सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि यकीन भी था कि अल्लाह ताला का आखिरी रसूल अनकरीब ज़ाहिर होने वाला है, और वो उस वक्त को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझता था। उसकी ज़िंदगी इबादत, रियाजत, मराक़बे और तहक़ीक़ से इबारत थी। वो हर काफ़िले, हर गुजरने वाले अजनबी, हर नौवारिद चेहरे को उसी नज़र से देखता कि शायद वही वो हस्ती हो जिसका जिक्र उसने तौरात की पेशगोइयों, ज़बूर के नगमों और इंजील की बशारतों में बारहा पढ़ा था।
اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک بے قراری جو ایک عاشق کو اپنے محبوب کی آمد سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نستورہ راہب نے زندگی کے کئی سال اپنے گوشے میں خاموشی سے گزارے، مگر اس کی آنکھوں میں مسلسل ایک جستجو کی چمک موجود تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ آسمانی صحیفے محض مقدس الفاظ نہیں بلکہ روشن راستے ہیں، اور وہ راستہ ایک ایسی ہستی کی طرف جاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا چراغ بنے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صرف علم پر انحصار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے باطن میں بھی ایک نورانی بصیرت بیدار ہو چکی تھی جو اسے سچائی کی خوشبو دور سے سونگھنے کی صلاحیت دیتی تھی۔ نستورہ کوئی عام راہب نہیں تھا، وہ ایک ایسا مرد درویش تھا جسے آسمانی صحیفوں سے اس عظیم رسول کی جھلکیں نظر آتی تھیں جن کی آمد پر تمام انبیاء نے خوشخبری دی تھی۔ اور جب قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو نستورہ کو فوراً احساس ہوا کہ اس کی تڑپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کا انتظار مکمل ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اس قافلے میں ایک 14 سالہ نوجوان تھا، ایک چمکتا چہرہ، پر نور آنکھیں، پرکشش سکون اور ایسی خاموشی جو دلوں کو بے چین کر دے۔ اور جیسے ہی نستورہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اس نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، یہی ہے وہ جسے میرے رب نے انجیل میں بار بار دکھایا ہے۔ ناظرین، نبوت سے قبل کا مکہ محض ایک شہر نہیں بلکہ ایک روحانی، تہذیبی اور تجارتی مرکز تھا۔ بیت اللہ کی موجودگی نے اسے عرب کے قلب میں ایک ایسا مقام عطا کر دیا تھا جہاں ہر قبیلہ احترام کے ساتھ آتا، طواف کرتا اور اپنے تعلقات کو مضبوط بناتا۔ قریش جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس مذہبی مرکزیت کو معاشی حکمت عملی میں تبدیل کرنے میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلانا ہے، اور یہی سبب تھا کہ تجارت کو انہوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ اس میں اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کر کے باقی قبائل سے ممتاز ہو گئے۔ قریش کے 2 بڑے تجارتی سفر مشہور تھے، ایک سردیوں میں یمن کی جانب اور دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل سماجی اور تہذیبی مشق تھی۔ سینکڑوں میل کا یہ سفر اونٹوں، قافلوں اور مال و اسباب سے لدے کاروانوں کے ساتھ طے ہوتا، جن میں نوجوان بھی ہوتے، تجربے کار بھی، اور وہ لوگ بھی جو نئی دنیا دیکھنے کے خواب لیے نکلتے۔ ان قافلوں میں ہندوستانی مسالے، حبشہ کا چمڑا، مصر کی کتان، یمنی عطر اور شامی گندم، غرض ہر خطے کا نفع بخش مال شامل ہوتا۔ ایسے ہی ایک ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بطور ایک باوقار، باکردار اور بصیرت افروز تاجرہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی ایک کامیاب بزنس وومن تھی جب عورتوں کو عموماً کاروبار سے دور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی تعلقات شام، یمن اور دیگر عرب علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کی نظر صرف مال و منافع پر نہیں بلکہ اسے سنبھالنے والے انسان پر بھی ہوتی۔ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش رہتی جو صرف مالدار نہ ہو بلکہ سچا ہو، دیانتدار ہو اور جس کی شخصیت اتنی باوقار ہو کہ ہر سودے میں اعتماد کی جھلک نظر آئے۔ اسی تلاش نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ مکہ میں الصادق اور الامین جیسے القاب کسی انسان کو یوں ہی نہیں ملتے تھے، یہ وہ نام تھے جو لوگوں کو ان کے کردار، سچائی اور اعتماد کے باعث دیے جاتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی دھوکہ، جھوٹ یا فریب کا نشان نہ تھا۔ لوگ اپنے قیمتی مال، زیورات، امانتیں اور حتیٰ کہ تنازعات کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انصاف کریں گے بلکہ خدا کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اور کردار کا مشاہدہ کیا تو اپنے قافلے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیا۔ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی روانہ کیے گئے تاکہ سفر کی نگرانی بھی ہو اور مکمل رپورٹ بھی مل جائے۔ یہ سفر معمولی تجارتی مشن نہ تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس میں ایک عظیم الشان روحانی واقعہ ہونے والا تھا، ایک ایسا لمحہ جو بعد ازاں تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہوا اور جس نے ایک عیسائی راہب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اعلان کرے، یہی ہے وہ آخری نبی جسے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ ناظرین، ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کی روانگی کا وقت قریب آیا تو مکہ میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر تھیں، لیکن اس قافلے میں خاص بات تھی جو مکہ کی عام تجارتی فضا سے مختلف تھی۔ اس بار قافلے کا انتظام سنبھالا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اپنی سچائی، دیانت
اور بلند اخلاق کی وجہ سے اہل مکہ میں الصادق اور الامین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تو یہ فیصلہ صرف تجارتی اعتماد کا مظہر نہ تھا بلکہ تاریخ کے ایک عظیم باب کا آغاز بھی تھا۔ قافلے کے ساتھ میسرہ نامی غلام بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتہائی قابل اعتماد کارکنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کی کارکردگی، لین دین اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا بغور مشاہدہ کرے۔ لیکن یہ مشاہدہ صرف تجارتی سطح پر نہ رہا، یہ ایک روحانی، اخلاقی اور اندرونی انقلاب کی جھلکیاں دیکھنے کا موقع بن گیا۔ جوں جوں قافلہ مکہ سے دور ہوتا گیا، راستے کی مشکلات، موسم کی شدت اور سفر کی صعوبتیں بڑھتی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہر لمحے قافلے کے لیے باعث سکون بنی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے سہارا بھی بنتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تیمارداری فرماتے، اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا انتظار کرتے۔ میسرہ نے بارہا یہ منظر دیکھا کہ جب لوگ تھک جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دلاسا دیتے، خود ان کا بوجھ اٹھا لیتے اور ہر قدم پر احسان کے بجائے عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ میسرہ نے ایک اور غیر معمولی بات بھی دیکھی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ بعض اوقات جب دھوپ بہت شدت کی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ دار بادل یا فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سایہ کر رہے ہوں۔ یہ کوئی عام نظارہ نہ تھا، ایک عام غلام کے مشاہدے نے مستقبل کی نبوت کی جھلک محسوس کی۔ اس کے دل میں اس شخصیت کی عظمت نقش ہوتی گئی۔ قافلے کے راستے میں کئی علاقے، قبائل اور چھوٹے بڑے بازار آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، لین دین میں دیانتداری، گفتار کی نرمی نے وہاں کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ بعض نے تو حیرت سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے جو خرید و فروخت میں جھگڑا نہیں کرتا، تول میں کمی نہیں کرتا اور بات ایسے کرتا ہے جیسے دل میں اتر جائے۔ یہ سفر صرف تجارتی نہیں رہا، یہ کردار کی روشنی تھی جو اندھیروں میں سفر کر رہی تھی، اور یہ روشنی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ قافلہ بصرہ کے نزدیک ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سالوں سے ایک عیسائی راہب نستورہ انجیل کی پرانی پیشگوئیوں کو لیے ایک دن کے لیے منتظر تھا، جب وہ اپنی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھے گا جس کا ذکر وہ اپنی پوری عمر آسمانی کتابوں میں پڑھتا آیا تھا۔ وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب کتابوں کی تحریریں حقیقت بننے والی تھیں، اور ایک راہب، ایک غلام اور ایک نبی سب اپنی اپنی جگہ تاریخ کا دائمی حصہ بننے والے تھے۔ جب قریش کا تجارتی قافلہ شام کی تاریخی شہر بصرہ کے نزدیک پہنچا تو یہ ایک عام قیام نہ تھا۔ بصرہ اس وقت سلطنت روم کا ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، جہاں مختلف قوموں، مذاہب اور قافلوں کا روز آنا جانا لگا رہتا۔ رومی طرز تعمیر کی عمارتیں، عیسائی خانقاہیں اور صدیوں پرانی گلیاں، بصرہ کا ماحول روحانی اور علمی کشش سے بھرپور تھا، لیکن ان سب میں خانقاہ ایسی بھی تھی جو دنیا سے کٹی ہوئی تھی اور جس کا مکین برسوں سے کسی آنے والے کا منتظر تھا۔ یہی وہ خانقاہ تھی جہاں نستورہ راہب عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا دل کتابوں میں چھپی ہوئی پیشگوئیوں سے لبریز تھا۔ وہ ایک ایسے نبی کی آمد کا منتظر تھا جس کی صفات وہ بار بار انجیل کے پرانے نسخوں میں پڑھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نبی کا ظہور عرب کی سرزمین سے ہوگا اور وہ ایک دن یہاں سے گزرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نستورہ قافلوں کی آمد پر اکثر اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے جھانکتا، اجنبیوں کے چہروں میں اس نور کو تلاش کرتا جس کی روشنی کتابوں نے بیان کی تھی۔ اس دن جب قریشی قافلہ بصرہ میں داخل ہوا، نستورہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو اس کے دل کی دھڑکن کو روک دینے والا تھا۔ ایک نوجوان، خاموش، متوازن اور پرجمال چہرہ۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور جھلک رہا تھا جو عام انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ نستورہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں، دل تھاما اور تیزی سے نیچے آیا۔ وہ قافلے کے قریب پہنچا مگر براہ راست کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس نے قافلے کا بغور مشاہدہ کیا، ایک ایک چہرے کو دیکھا، لیکن اس کی توجہ صرف ایک پر مرکوز رہی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نستورہ کا پہلا مشاہدہ نہ تھا مگر یہ لمحہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ بننے والا تھا۔ اس نے قافلے کے افراد کو خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور انہیں دعوت دی کہ وہ اس کی خانقاہ میں آ کر قیام کریں۔ یہ نستورہ کی روایت کے خلاف تھا۔ وہ عام طور پر قافلوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، لیکن اس بار کچھ اور تھا، کوئی گہرا راز، کوئی خاص لمحہ جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ قافلے کے لوگ نستورہ کی مہمان نوازی سے حیران تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ راہب قافلوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا۔
مگر اس دن اس کی گرم جوشی، عاجزی اور خوش اخلاقی میں کچھ ایسا تھا کہ سب اس کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نستورہ کی نگاہ بار بار اس نوجوان پر جا ٹھہرتی جو سب سے الگ، خاموش مگر باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ یہ صرف ایک مہمان نوازی کا لمحہ نہ تھا، یہ ایک صدیوں پرانی پیشگوئی کے ظہور کا ابتدائی اشارہ تھا۔ نستورہ جان چکا تھا وہ چہرہ جس کی تلاش میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، آخر کار اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب نستورہ نے قافلے کی آمد پر اپنے حیران کن مشاہدات کے بعد قافلے والوں کو خانقاہ میں مدعو کیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس نوجوان پر جا ٹھہرتی تھیں جو پورے قافلے میں سب سے مختلف تھا۔ وہ کسی خاص چمک اور سکون سے بھرپور چہرہ تھا جس کے اندر ایک راز چھپا تھا۔ نستورہ کو امید تھی کہ وہ جو علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا وہ شخص میں ضرور نظر آئیں گی۔ خانقاہ میں پہنچتے ہی نستورہ نے ایک سوال کیا، سب آ گئے؟ یہ سوال ایک سادہ سی بات لگ سکتی ہے مگر اس میں اس کی بے چینی اور گہری دلچسپی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ شخص جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا آیا ہے یا نہیں۔ اس سوال کا مقصد اس کی دل کی کھوج اور پرانی پیشگوئیوں کا ایک اور قدم تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوئے، نستورہ کی نظریں اس نوجوان پر مرکوز ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، اس کی شخصیت اور آپ کا سراپا اسے فوراً پہچاننے کی علامت بن گئے۔ نستورہ کی نظریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ جان چکا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر کتابوں میں تھا، اور یہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی آمد کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ نستورہ کی نگاہوں میں ایک سکون تھا مگر اندر کی شدید جذباتی کیفیت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو جھپک کر پھر سے مشاہدہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی گہرائی میں موجود ایک خاص علامت کو دیکھا، وہ مہر نبوت۔ نستورہ نے جو علامت اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی وہ آج حقیقی طور پر اس کے سامنے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان تھا جو آپ کے نبی ہونے کی واضح علامت تھا، مہر نبوت۔ یہ وہ نشان تھا جس کا ذکر ایک غیبی پیشگوئی میں کیا گیا تھا۔ نستورہ کی نظریں اسی مقام پر مرکوز ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اتر آئی۔ چند لمحوں کے لیے نستورہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت تھی اور دل میں ایک گہری خوشی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو پہچان لیا تھا۔ اس ملاقات نے نہ صرف اس کی پیشگوئیوں کو سچ ثابت کیا بلکہ اس کے دل میں ایک نئی روشنی ڈال دی تھی۔ نستورہ کو وہ شخص مل گیا تھا جس کے بارے میں وہ اپنی ساری زندگی پڑھتا آیا تھا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے نستورہ نے دھیرے سے کہا، تم وہی ہو جس کا برسوں میں نے انتظار کیا تھا، وہ نبی آخر الزماں جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نستورہ نے اپنے دل کی آواز سنی اور اس کی گواہی دینے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا نور، آپ کی سچائی اور مہر نبوت نے اس کی تمام شک و شبہات کو مٹاتے ہوئے اسے کامل یقین میں بدل دیا۔ ناظرین، جب نستورہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے مہر نبوت کی نشانی دیکھ لی تو اس کا دل ایک سنگین حقیقت سے گواہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا وہ شخص باقی وہی ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں؟ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں وہ تمام علامات اور روحانی جلال اسے نظر آیا تو اس کا دل یقین سے بھر گیا۔ نستورہ نے غلام میسرہ سے گفتگو شروع کی جو قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ اس نے میسرہ سے کہا، یہ بچہ نبی بنے گا جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہ الفاظ نستورہ کی پیشگوئی کو واضح کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی انسان میں وہ تمام صفات دیکھی جو ایک نبی میں ہونی چاہیے تھیں، صداقت، امانت، اخلاق اور ایک خاص نورانی جلال۔ لیکن نستورہ کی پیشگوئی صرف ایک خوشی کا پیغام نہیں تھی، اس نے میسرہ کو ایک سنگین حقیقت سے بھی آگاہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ نبی آخر الزماں کی آمد کے ساتھ ہی ایک نئی تحریک کا آغاز ہونے والا تھا، اور وہ یہ وقت تھا جب بہت سے خطرات بھی سر اٹھا سکتے تھے۔ نستورہ نے میسرہ سے کہا، یہودی علماء جنہیں اس نبوت کا پتہ چل چکا ہے وہ اس کے مخالف ہوں گے، وہ تمہارے نبی کی مخالفت کریں گے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تمہیں ان کے بارے میں ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ ان کی طاقت اور اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ نستورہ کی یہ تنبیہ ایک پیشگوئی سے زیادہ ایک وارننگ بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں اور ان کے آنے سے موجودہ مذہبی اور سیاسی نظام میں زلزلہ آنا تھا۔ اس وقت تک وہ جان چکا تھا کہ جس شخص سے اس نے ملاقات کی تھی وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے،
یہ باتیں میسرہ کے دل پر ایک خاص اثر ڈال گئیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جو عظمت اور اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ صرف ایک نبی کی شخصیت کا نہیں بلکہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ نستورہ کی پیشگوئی اور تنبیہ دونوں نے میسرہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ سفر صرف تجارتی نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ جب تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے کی ہر دشواری اور تکلیف کے باوجود اس سفر کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قافلے کا ہر شخص جان چکا تھا کہ اس سفر کے دوران وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ چل رہا ہے جس کی تقدیر میں صرف دنیا نہیں بلکہ پورے عالم کی ہدایت شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی سادگی، اخلاق اور عزم نے ہر فرد کو متاثر کیا تھا اور ان کی موجودگی نے قافلے کے ہر لمحے کو سکون، اطمینان اور برکت سے بھر دیا تھا۔ اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تجارت کے کاموں کو بخوبی انجام دیا بلکہ قافلے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم گفتاری سے پیش آ کر اپنے اخلاق کی ایک نئی مثال قائم کی۔ میسرہ جو اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، واپسی پر جو کچھ بھی اس نے دیکھا اس نے اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا تھا۔ بصرہ میں نستورہ سے ملاقات اور اس کی گواہی کے بعد میسرہ کے دل میں ایک نیا شعور پیدا ہو گیا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ یہ شخص جو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایسی صفات دیکھیں جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میسرہ نے خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے گئے وقت کو ایک مقدس اور روحانی تجربہ محسوس کیا۔ مکہ واپس پہنچتے ہی میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سب کچھ بیان کیا۔ اس نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ وہ شخص ہیں جن کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ نستورہ راہب نے بھی ان کی پہچان کی تھی اور کہا تھا یہ بچہ نبی بنے گا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو کسی نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صداقت اور آسمانی نور نے نستورہ جیسے بڑے عالم کو بھی حیران کن طور پر تصدیق کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میسرہ نے یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومیت اور سچائی میں ایسی روشنی تھی جسے وہ اپنی زندگی کے سب سے بہترین تجربات میں شمار کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب میسرہ سے یہ سب سنا تو ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور بلند اخلاق کا عمیق انداز میں مشاہدہ کیا تھا، لیکن اب نستورہ کی گواہی نے ان کے دل میں ایک نیا یقین پیدا کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ جانتی تھیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں کی نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے لیے مزید قدم اٹھائے جائیں اور وہ خود اس بات کو یقینی بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیر کے نئے راستے پر چلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ فیصلہ کن سوچ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی گہری بنیاد ہی تھی جو آگے چل کر ایک عظیم مقصد کی تکمیل کا آغاز بننے والی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک نئی امید اور یقین تھا کہ اب اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچنے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین، یہ تھا وہ تاریخی واقعہ نستورہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا۔ اب اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے متعلق بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ اگر اس واقعے کی تاریخی حیثیت اور دینی اعتبار پر نظر ڈالی جائے تو یہ واضح ہوتی ہے یہ واقعہ متعدد مستند کتب میں موجود ہے اور اسے مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق نے اپنے مشہور کتاب سیرت ابن اسحاق میں اس سفر اور نستورہ راہب کی ملاقات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس طرح طبری نے اپنی تاریخ طبری میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی پیشگوئی اور نستورہ کے رد عمل کو مستند طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ابن حشام نے بھی اپنی سیرت میں اس واقعے کی تشہیر کی ہے اور اس کو اہمیت دی ہے کیونکہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک بڑی علامت تھا۔ یہ تاریخی روایت ہمیں اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس وقت کے غیر مسلموں کے لیے بھی کھلی تھیں اور یہ واقعہ ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ محدثین نے اس واقعے کی صحت پر کوئی شکوک و شبہات ظاہر نہیں کیے کیونکہ اس سے مختلف روایات میں اتفاق پایا جاتا ہے اور یہ واقعہ ان روایات کی روشنی میں درست ثابت ہوتا ہے۔
ابن कसीर और तिबरी जैसे मुहद्दिसीन ने इस बात को अहमियत दी कि नस्तूरा की पेशगोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आगाज की एक अलामत थी, बल्कि ये दरअसल उस दौर के लोगों के लिए एक गैर मामूली पेशगोई थी जो बाद में सच साबित हुई। इसके अलावा ये वाक़या इस बात की गवाही भी देता है कि अल्लाह की मर्जी और हिकमत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज पहले ही से मुख्तलिफ अक़वाम और मज़ाहिब में दर्ज था, और ये इस बात की दलील है कि नबूवत का रास्ता अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक तैयार हो चुका था। सीरत निगारों के आरा के मुताबिक ये वाक़या न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का आयनादार है, बल्कि ये उस वक्त की ईसाई दुनिया में होने वाली तवक्कुआत का भी अक्कास है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।